अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी भट्ट और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने बहुत ही कम वसाइल के अंदर खिदमत इंसानियत का बेड़ा उठाया है और अपने एक देहाती इलाका के अंदर खिदमत इंसानियत के लिए एक वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम अमल में लाए हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे इस ट्रस्ट के बारे में, इसको कायम करने के बारे में और मज़ीद बहुत सारी मालूमात इनसे लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं इनका तारुफ करवा दूँ। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम मोहम्मद हफीजुल्लाह भट्ट है और ये सरगोदा के एक गांव चक नंबर 9 जनूबी से इनका ताल्लुक है। और ये बहुत ही अपने कम वसाइल के अंदर जो खिदमत इंसानियत का इन्होंने जो जज्बा इनके अंदर पैदा हुआ और ये किस तरह इन्होंने इसको परवान चढ़ाया, आने वाले वक्त में इनके क्या इरादे हैं, इस सब के बारे में हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में आए और अपने जो आपके हालात हैं उनसे हमें आगाह करेंगे। तो हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह आपको ये जज्बा पैदा हुआ, किस तरह ये ख्याल आया इसके एक देहाती इलाके के अंदर एक वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम अमल में लाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया समी भट्ट साहब कि आपने जो है इस प्रोग्राम को अरेंज किया। सबसे पहले तो मैं इसका तारफ़ करवाऊँगा इस तरीके से कि काफ़ी अरसा पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक दिन मैं सुबह सवेरे सवेरे सर्दी के मौसम में ऑफ़िस जा रहा था, तो मैंने रास्ते में क्या देखता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जो ये कूड़ा करकट का बैग उठाए हुए था और वो एक बड़ी एसी गाड़ी के पीछे सलेंसर के पीछे खड़ा होकर कभी सामने से खड़ा होता, कभी राइट साइड से, कभी लेफ़्ट से, कभी फ्रंट से, कभी बैक से। तो वो अपने आप को सर्दी से महफूज करने के लिए वो एसी वाली गाड़ी का जो धुआं था सलेंसर का, उससे अपने आप को हरारत पहुंचा रहा था। जब मैंने उसको देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया था कि जब भी अल्लाह ताला मुझे वसाइल देगा या हिम्मत देगा तो मैं एक ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अफराद के लिए कि जो इंतहाई गुर्बत और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट करूं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक वाक़या जो है इसने आपकी ज़िंदगी में ये एक नई सोच डाली और आपने ये एक मिशन जो है इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए एफ़र्ट शुरू की। तो आज माशाल्लाह आपने एक जो ट्रस्ट है उसका क़याम अमल में ला चुके हैं। और मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट के जो आपने लाए, इसका नाम क्या है और किस तरह आपने इसका ये नाम तजवीज़ किया, इस सब के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये सबसे पहले तो ये जो रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, इसका नाम है रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट। और इसका नाम जो है वो मैंने बस अचानक ही मेरे दिल में इसका नाम जो है वो तजवीज़ हुआ। उसकी वजह जो है मेरे अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अक़ीदत की वजह से कि दुनिया में आने का मकसद अल्लाह ताला ने तो फ़रिश्तों को भी पैदा किया, हर महलूक को पैदा किया, मगर इंसान को जो है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। जहाँ इंसान का काम अल्लाह ताला की इबादत करना है, उसके साथ साथ इंसान का काम जो है दूसरे इंसानियत की खिदमत करना भी है। तो इस वजह से मैंने अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना के नाम की निस्बत से मैंने इसका नाम रज़ाए मुस्तफ़ा रखा कि आका के जो है रज़ा की खातिर जो है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ये बताते चलें कि आपके जो रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जो आपने ये एक खिदमत का जो काम शुरू किया है, इसमें आप कौन कौन सी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है और कितना जो एरिया है वो आपसे की जो सर्विसेज हैं इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि ये 1 जनवरी 2020 की बात है जब मैंने इस काम को प्रैक्टिकली जो है ना एक प्रॉपर थ्रू चैनल के ज़रिए स्टार्ट किया, जिसका बुनियादी मकसद उस वक्त तो सिर्फ ये था कि मैंने तकरीबन 3 से 4 ख़ानदान थे जिनको माहाना कुछ ना कुछ जो है वजीफ़ा कह लें, आप स्कॉलरशिप कह लें, उनकी माहाना जो है मैंने लगा दी थी। उसके कुछ अरसा बाद, तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद, आज 1.5 साल गुजरने के बाद जो है मुझे एक ऐसे दोस्त से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिसके साथ मैंने ये बात शेयर की कि मैं इस तरीके से दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास वसाइल इतने हैं कि मैं सिर्फ फ़िलहाल 3 या 4 ख़ानदानों की जो है कफ़ालत कर रहा हूँ, और वो भी मामूली रकम के ज़रिए जो है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, बड़ी खुशी हुई है। तो उसने माली मावनत के ज़रिए उसने कहा कि आप मेरी तरफ से 10 ख़ानदानों को जो मंथली स्कॉलरशिप है उसका जो है ना आप एडजस्ट कर दें। तो उनकी वसादत से मैंने 10 ख़ानदानों को मज़ीद जो है वो 3 से 4 ख़ानदान जो पहले में दे रहा था और मज़ीद 10 अब 13 से 14 ख़ानदान को हम माहाना जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मंथली उनको वजीफ़ा दे रहे हैं ताकि उनके बच्चों का पेट जो है ना चल सके, उनके घर का चूल्हा जल सके जो है। उसके बाद दूसरी जो सर्विसेज हैं हमारी,
پہلا پروجیکٹ ہمارا تھا یہ ماہانہ، جو ابھی بھی چل رہا ہے کنٹینیوسلی. اس کے بعد دوسری سروس جو ہے ہماری وہ ٹینٹ سروس ہے، جو ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے پرووائڈ کی ہے، جس میں تقریباً 200 کے قریب لوگوں کے لیے ان کی ٹینٹ سروس، کیٹرنگ وغیرہ کا سامان ہمارے پاس اویلیبل ہے، جس کو ہم جو ہے کسی بھی اپنے علاقے کے شخص کو چاہیے وہ آ کے لے سکتا ہے ہم سے. جی ماشاءاللہ، بے شک یہ بہت ہی بڑا کام ہے اور بہت ہی جو خدمت کا ایک کام ہے. اس سے نہ صرف لوگوں میں جو خوشی آپ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ جو آپ سروسز جو آپ نے بتائیں اور جو اس وقت آپ کی چل رہی ہیں، آنے والے وقت میں آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی آپ کچھ ایسی سروسز جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کو مزید جو ہے وہ سہولیات مل سکیں، ان کی جو پریشانیاں اس میں کمی آ سکیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جو ہے، اگر ہم سب لوگ مل جائیں اور متحد ہو کے اس کو ایک آرگنائز طریقے سے کام کریں، تو ہم بہت سے مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی حل کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی اپروچ کے بغیر. مگر اس کے لیے ہمارے سب لوگوں کا متحد ہونا ضروری ہے. اور ہماری ویلفیئر ٹرسٹ میں ماشاءاللہ لوگ آہستہ آہستہ شامل ہو رہے ہیں. تو اس کے ہمارا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ جو بھی انسان ان کو ماہانہ وظیفہ لگایا جائے. یہ میری ایک ٹیمپریری خواہش تھی. اصل ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس قابل ہیں اور چاہتے بھی ہیں، جیسے وہ قرآن مجید میں ارشاد کریم ہے کہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. ایسے لوگ جن کو اپنی حالت بدلنے کی خواہش ہے مگر وہ مالی طور پہ کمزور ہیں، ان کی مالی معاونت کر کے ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ لوگ اپنا بزنس کریں، اپنے ساتھ اور لوگوں کو شامل کریں اور اپنا جو ہے 2 وقت کا کھانا کما سکیں. نہ صرف کما سکیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے. تو سب سے پہلا تو ہمارا یہ آبجیکٹیو ہے کہ ہم جو لوگ اس استطاعت رکھتے ہیں، اس کام کو کوئی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہنر جانتے ہیں، ان کو بزنس بنا کے دیا جائے. دوسری جو ہماری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی ایسا آدمی جو مستحق آدمی ہے، جو اتنے وسائل نہیں رکھتا، اس کی دکھ کی گھڑی میں اس کی کوئی اموات کی شکل میں اس کو کوئی مالی معاونت کیجیے، اس کے کفن دفن کا انتظامات کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیمار ہے، مستقل بیمار ہے، جس کے ماہانہ جو ہے ہزاروں روپے کے جو اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ پے نہیں کر سکتا، اس کو پرماننٹلی اس کو میڈیسن لے کے دی جائیں، اس کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ کروایا جائے. اس کے علاوہ جو ہے اور ایسے لوگ جو بچے ہیں، خاص طور پہ میرا زیادہ فوکس بچوں پہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، اور وہ مجھے بہت زیادہ دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور وہ کبھی کسی ٹھیلے والے کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی مستری کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. یقیناً آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکیں. ایک دن کی بات ہے، میرے پاس میں نے ایک دوست کو دیکھا، اس کے پاس ایک بچہ کام کر رہا تھا. تو وہ کچھ دنوں بعد وہ میں نے دیکھا تو وہ بچہ نہیں تھا اس کے پاس کام کر رہا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یار وہ آپ کے پاس بچہ ایک ہوتا تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے والدین کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 2000 روپیہ ماہانہ دیتے ہو جس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمیں کم از کم آپ 5000 دیں. تو میں اس کو کہا کہ میں 5000 نہیں دے سکتا. تو وہ اپنے بچے کو اٹھا کے کہیں اور لے گیا جہاں پہ اس کو 3000 یا 4000 مل جائے. تو بات یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے، جو بچے دھکے کھا رہے ہیں ان کو تعلیم کی روشنی سے منور کیا جائے، ان کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے. ان کے والدین کے پاس اتنے وسائل ہوں گے تو وہ خود بہت بچوں کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے جو ہے نا. یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. اس کے بعد ہماری فری ایمبولینس کی میری ایک خواہش ہے بڑی، اور میرے ایک دوست ہیں انہوں نے کی بڑی یہ خواہش ہے کہ ان کی خواہش پہ میری خواہش بھی بنی ہے کہ جی ہم جو ہے اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ایک ایمبولینس خریدیں اور اس کو فری آف کاسٹ جس وقت صبح شام دن کو رات کو کسی بھی ٹائم ان کو چاہیے، کسی آدمی کو چاہیے تو وہ اس کے اندر فیول ڈلوائے، اور اس کو شہر اس نے پیشنٹ لے کے جانا ہے، جہاں بھی اس نے پیشنٹ لے کے جانا ہے وہ اس کو جائے، اس کے لیے ایک سہولت ہو. جی بالکل، بلا شبہ یہ جو کام ہے یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے، کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دلوانا اور اس طرح کے دیگر جو عوام کو بنیادی سہولیات ہیں ان کا جو عوام کو فراہم کرنا یہ حکومت کا فرض بنتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی، جو بھی حکومت آئی، وہ شاید یہ سب کچھ اس کی طرف وہ توجہ نہیں دے سکی، یا پھر جو بھی وجہ ہے خیر اس کو ایک الگ سے موضوع ہے، اس کو نہیں چھڑتے. لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ جیسے کہ ابھی آپ ٹرسٹ چلا رہے ہیں، یہ آپ کا جو ایک کام جو ہے وہ نیکی کا وہ کر رہے ہیں، تو اس میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں یا پھر جیسے آپ تنہا چلے تھے ابھی تک ویسے ہی چل رہے ہیں؟ کچھ ایسے مہیر حضرات، کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو کہ یہ استطاعت رکھتے ہیں، لیکن ان کو صرف اس طرف لانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ آپ کا بازو بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو ملے ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئے ہیں، یا پھر چل رہے ہیں، یا ابھی تک آپ اکیلے ہیں؟ کچھ اس بارے آگاہ کیجیے گا۔ چلا تو میں تنہا ہی تھا سن 2020 میں 1 جنوری، جیسے کہ آپ کو بتایا، مگر ابھی حالیہ پچھلے کچھ ماہ سے جو ہے نا 1-2 دوست ایسے ملے ہیں جنہوں نے نہ صرف میری حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ انہوں نے مالی معاونت کے ذریعے بھی اس ٹرسٹ کو جو ہے کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اور میں ان کا نام نہیں بتا سکتا یہاں پہ، کیونکہ یہ ان کی اور میری کمٹمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اور ہمارا جیسا کہ منشور آپ نے پڑھا ہوگا پینافلیکس کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، کہ جی ہمارا منشور صرف اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ کوئی سیاسی مقاصد ہیں، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے میں ان کا نام نہیں لوں گا، مگر میں اپنی دعاؤں میں، ناظرین کی دعاؤں میں ان کو شامل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو آباد رکھے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ان کو جو ہے ان کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، جیسے انہوں نے لوگوں کے لیے، مستحقین کے لیے جو ہے مالی معاونت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے 10 سے 12 لوگوں کو، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جو ہے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے جو ہے نا ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، بے شک ان کا بھی جو جذبہ ہے وہ قابل خراج تحسین کے قابل ہے، اور ہم ان کو ابھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی یہ ایک عقیدت ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ محبت ہے، انہوں نے آپ سے اس طرح کا یعنی کہ ایک پوشیدہ طور پر وہ ایک کار خیر میں اپنے شمولیت کر رہے ہیں۔ تو بالکل ہم یہاں پر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ موجودہ دور میں جس طرح کے حالات آج کل چل رہے ہیں، کرونا کی وبا جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، مسلسل جو کاروبار ہیں وہ بند پڑے ہیں، لوگوں کا 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ بھی ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں آپ کی ویلفیئر کے ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے کچھ لوگوں کے لیے کچھ راشن کا انتظام، یا پھر کچھ ان کے مالی امداد، اس طرح کا کچھ کام بھی سامنے آیا ہے، یا ابھی تک آپ کچھ اس بارے میں کچھ کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی کچھ آگاہ کیجیے گا؟ پلان بالکل، ہم تھوڑے دنوں تک 2-4 دن کے اندر اندر جو ہے ہم وہ راشن وغیرہ پرچیز کر کے، تو ہم اپنے جن لوگوں کو پہلے ہم فنڈ دے رہے ہیں ماہانہ، ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو ہم شامل کر کے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم ان کے لیے راشن کا انتظام کریں گے۔ اور راشن بیگ جو میں نے پلان کیا ہے وہ نارملی جو لوگ راشن پلان کرتے ہیں اس سے ذرا بہترین ہوگا، کہ وہ انشاءاللہ کم از کم ایٹ لیسٹ وہ جو خاندان ہے اس کے لیے 1 مہینہ جو ہے نا اس میں گزارنے کے لیے آسانی ہو۔ اس کے لیے آٹے کا انتظام ہوگا، اس کے اندر چاول، چینی، دالیں وغیرہ، کم از کم ایٹ لیسٹ اس کا جو ہے وہ 1 ماہ جو ہے نا اس راشن سے گزارا ہو سکے، اتنا راشن جو ہے نا۔ اور دوسرے بھی میں مخیر حضرات سے، یہ جو لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ اگر آپ راشن دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم آپ جو ہے نا اتنا کریں کہ اس کے لیے اس کا 1 مہینہ جو ہے نا وہ گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اچھا، ہمارے سننے میں یہاں پر یہ بھی آیا تھا کہ آپ کی جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے، رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، یہ باقی جو سروسز لوگ دے رہے ہیں، جو ٹینٹ کیٹرنگ مالکان ہیں یا پھر جو دیگر کاروبار لوگ کر رہے ہیں، ان کا جو اس کے چارجز بنتے ہیں، جو بھی سروسز وہ فراہم کرتے ہیں، اس کے آپ جو 20% رہ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو 20% حصہ ہے وہی صرف آپ وصول کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو 20% وہ ایک معمولی سا ایک حصہ ہے، اگر دیکھا جائے 100 میں سے 20 روپے دینا، اتنا بل یعنی کہ وہ زیادہ نہیں بنتا۔ کچھ بھی جو آپ سروس فراہم کرتے ہیں، تو صرف 20% لینے کے لیے آپ نے جو ایک فکس کیا کہ ہم صرف 20% جو ہے وہ وصول کریں گے، تو اس کا خیال آپ کس طرح آیا، اور اس 20% سے آپ کس طرح نظام چلا رہے ہیں، اور اس کے جو استعمال ہے وہ بھی بتائیے گا کہ یہ 20% جو وصول کیا جاتا ہے وہ اس کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جی شکریہ، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ میری طرف سے اور رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، ہماری طرف سے تو یہ فری ہے، بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی جو ہے ایکسپینسز ہم کرائے کی صورت میں نہیں لیتے، مگر کچھ دوستوں کے کہنے سے یا کچھ ایسی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے یہ 20% اس کا جو ہے کرایہ رکھا ہے، کہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، تو اس کی جو 20% بھی دیتا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کو فیل ہو کہ جی میں نے کرائے پہ مال لیا ہے، میں نے فیس بھی نہیں لیا، اسی لیے میں نے اس کا نام بھی رضائے مصطفیٰ ٹینٹ سروس رکھا ہے، نہ کہ فیس بھی لیلا ٹینٹ سروس، تاکہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ یہ سارا سامان ہم نے بالکل نیو پرچیز کیا ہے، 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا یہ جو سامان ہم نے لائے ہیں، تقریباً 200 آدمی کا یہ رینج ہے، فوتگی وغیرہ کے لیے یا غمی کے یا خوشی کے کسی بھی موقع پہ جو بھی
وہ خریدنا چاہتا ہے، تقریباً 200 آدمی کا وہ ارینجمنٹ ہے. تو یہ بالکل نیو سامان ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی اس کا پرانا سامان نہیں خریدا. تو وہ 20% بھی جو ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. وہ 20% بھی ہم جو بندہ اس کے اوپر ہائر کیا ہوا ہے، جو اس کو ارینج کرتا ہے، اس کا مینٹیننس کرتا ہے، اس کو وہ 20% جتنے بھی بنے، اس کے کم بنے یا زیادہ بنے، وہ اس کے جو ہے نا اس کو ملیں گے. اچھا بٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے جو ویلفیئر رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو اپنا چلا رہے ہیں، اس کے بارے میں کافی سارے لوگ ویسے تو جان چکے ہیں اور آپ کی جو سروسز ہے اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا اس کے لیے باقاعدہ کوئی سوشل میڈیا کمپین یا پھر اشتہارات یا اس ذریعے سے کوئی پبلسٹی کی ہے، یا پھر کوئی ایسا ذریعہ جس سے لوگ مزید لوگ جو ہیں جو ابھی تک اس سے واقف نہیں ہیں، آپ کے علاقہ سے دور دراز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے، ان تک یہ آپ کا پیغام پہنچ سکے، ایسی کچھ آپ کچھ پلیٹ فارم سے وہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں؟ جی، آج کے دور میں جو ہے سوشل میڈیا کی جو ہے اہمیت کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی ریفیوز نہیں کر سکتا کہ سوشل میڈیا کی جو ہے کتنا سٹرانگ جو ہے ایک ہمارا ایلیمنٹ کہہ لیں آپ جو ہے نا، اس کے بغیر کوئی بھی نظام بھی فی الحال چلنا جو ہے نا مشکل ہو گیا. کبھی زمانہ ہوتا تھا اشتہارات کا یا پرنٹ میڈیا کا، آج کل صرف سوشل میڈیا کا. تو اس کے لیے جو ہے ہم نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو نہیں، مگر میرا جو اس کی خواہش تھی اور جو اس کا ذاتی مقصد تھا، اس کے لیے میں نے ایک اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. اس کے ساتھ اس کے لیے میں نے جی ایک جو آپ کہہ لیں فیس بک پیج بنایا ہے، بلکہ تھوڑے دن پہلے بنایا، تو اس کا میں چیک کر رہا تھا، اس کا تقریباً جو ہے وہ 196 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کے لائکی تھے. تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بہت سے لوگ شامل ہیں. اس کا میرا ذاتی پرپز یہ تھا کہ آج ہمارے پاس اس دور میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی مل سکیں، اس سے بات کر سکیں، کمیونیکیشن کر سکیں. تو اس واٹس ایپ گروپ کے یا اس فیس بک کے پیج کے تھرو جو ہے ہم ان کو اپنا میسج کنوے کر سکیں کہ اس کار خیر میں آپ جو لوگ ہیں کس طریقے سے آپ شامل ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ضروری نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہوں گے صرف واٹس ایپ گروپ میں جو ہے جی اس کو شامل کر دیا، ہمارا ایک نمبر آ گیا، تو اس سے دونوں کام ہو سکتے ہیں. ایک تو کوئی صاحب استطاعت شخص ہے، کوئی مہیر حضرات ہے، تو اس سے ہم سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، آپ جو لوگ جو ہے جی میں اس طریقے سے جو ہے نا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کا فائدہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ جو استطاعت نہیں رکھتا مگر اس کے پاس گروپ میں ہمارا نمبر شامل ہے یا فیس بک پہ اس کا ہمارے پاس اس کا ہے، تو وہ اس کی مدد سے کوئی ایسا بندہ جو مستحق ہے، جو ہماری اپروچ جس تک نہیں پہنچ سکتی یا ہم جس تک نہیں پہنچ پا سکے، ہمیں وہ بھی اس فیس بک کے پیج کے تھرو یا اس واٹس ایپ گروپ کے تھرو جو ہے ہمیں انفارم کر سکتا ہے، ہمیں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کر سکتا ہے، انفارم کر سکتا ہے کہ جی یہ فلاں شخص ہے، اس کے یہ واقعی جینین مسائل ہیں ان کے. تو بہت سارے لوگ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ نہ تو بیچارے مانگ سکتے ہیں، نہ وہ بیماری کی حالت میں کسی بھی شکل میں، تو وہ جو تھرڈ پرسن ہوگا وہ خود بھی نہیں مانگے گا، تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. وہ تھرڈ پرسن کو ہمیں بتائے گا، ہم خود جا کے اس کو ویریفائی کریں گے. اگر واقعی جینین کیس ہوگا تو ہم اس کے گھر جا کے خود اس کی ہیلپ کریں گے. اس میں سب سے بڑا جو مقصد ہے اس کا سوشل میڈیا کی کمپین کو یوز کرنے کا، اس کا کوئی یہ مقصد نہیں کہ ہم کوئی انجوائمنٹ کریں گے، اس کے اوپر کوئی گروپ کے اندر کوئی چیٹ وغیرہ ہوگی. صرف اس کا یہ مقصد ہے کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے وہ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ہم سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. جو ضرورت مند ہے، اگر وہ خود ضرورت مند نہیں ہے تو کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو اس کی مدد کے لیے ہم سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ جو مہیر حضرات ہیں، جو لوگ تعاون کرنا ہے کہ جو ایک رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آپ کا جو رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ویلفیئر این جی اوز اور جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ کیسے ایک مستحق لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنا جو یہ خدمت کا جذبہ اس کو سامنے لا سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ بھی اور دنیا آخرت میں جو اپنے لیے ایک نیکی کا جو ہے وہ بندوبست کر سکتے ہیں. کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کوئی آپ اپنے پلیٹ فارم سے ان کو کچھ ایسا موقع فراہم کر رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو سے گزارش ہے کہ رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت، ان کی اخلاقی اور مالی معاونت فراہم کرنا جو ہے نا. دوسری میری مہیر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ویسے تو ہمارا علاقہ جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوشحال علاقہ ہے اور ہمارے علاقے کے گاؤں کے لوگ سارے بہت اچھے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا احساس رکھنے والے ہیں. جو مستحق افراد ہیں ان کی مالی معاونت بھی کرتے ہیں. مگر رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس طریقے کو، اس کام کو ایک منظم طریقے سے کر دیا جائے. اس کے مطابق چند لوگ ہوتے ہیں ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، جو
صدقہ حرایتیاں جو ہے رقم اپنی وصول کر لیتے ہیں، ان کو لوگ دے دیتے ہیں. مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، نہ تو وہ مانگ سکتے ہیں کسی سے، وہ اپنی تکلیف اور اپنی اذیت کو جو ہے نا وہ اسی طریقے سے برقرار رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ جو ویلفیئر ٹرسٹ، اور یہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے یا فیس بک گروپ ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے نا نظر رکھیں، ہم ان کو جو ہے مالی معاونت کریں. بہت سارے لوگوں ایسے ہوں گے، ضرور ہر کوئی آپ کے اپنے اپنی بساط کے مطابق ضرور ان کی مدد بھی کرتا ہوگا، مگر اس کو اس اچھے طریقے کے ساتھ، اس منظم طریقے کے ساتھ رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو آپ، فار ایگزامپل اگر ہم ایک آدمی کو 10,000 کی ضرورت ہے تو اس کو 2 آدمی یا 3 آدمی اس کو 1,000 دے بھی دیں گے تو اس کی وہ کام نہیں پورا ہو سکا. اس نے بیماری ہے، اس نے تکلیف میں دوائی لینی ہے، وہ 5,000 کی آتی ہے تو اس کو وہ 500 لوگ دے بھی دیں گے. مگر اگر رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے وہ جائے گا یا اس کو کمیونیکیٹ ہوگا تو میں خود ان کے لیے جو ہے نا وہ بھیک مانگ کر بھی ان سے لوگوں کے ساتھ کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ڈیزرونگ بندہ ہے تو اس کو دیا جائے، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کی مالی معاونت کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے ہمیں لون لے کے اس کو ٹرسٹ کو اس کو پے کرنا پڑے، ہم اس کی پے کریں گے، ہم اس کی جو ہے مالی معاونت کریں گے اگر وہ حقدار ہے، اگر واقعی اس کو وہ ضرورت مند ہے. تو اسی طریقے سے مہیر حضرات کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں نہ صرف اپنا افطاری اور سحری کو دیکھیں، ان لوگوں کو بھی دیکھیں، ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں اور غم میں، دکھ میں دیکھ کر ان کی بھی مالی معاونت کریں کہ شاید وہ شام کی افطاری کس طریقے سے کرتا ہے، شاید وہ 2 کھجوریں کھا کے افطاری کرتا ہے یا وہ مسجد میں جا کے افطاری کرتا ہے. وہ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی نے کسی سے سوال کیا کہ دنیا کی جو ہے نا بری ترین آواز کون سی ہے، بدترین آواز کون سی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کھانے کے برتن جو ہے نا ان کے بجنے کی آواز دنیا کی بری ترین آواز ہے، کہ جس کے پیٹ میں نہیں ہے اس کے لیے وہ کھانے کے برتن کی آواز بھی جو ہے ایسی ہے جیسے اس کے لیے زہر ہے، اس کے لیے موت کا جو ہے نا سامان ہے. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دیتے ہیں، شوز لے کے دیتے ہیں، ان کی ہر قسم کا دھیان رکھتے ہیں. تو ایسے بچے جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے والدین اتنی استطاعت نہیں رکھتے، کائنڈلی اس خوشی کے عید آ رہی ہے اس موقع پہ آپ ایک اگر اپنے بچے کو 6,000 کا سوٹ لے کے دیں گے، 4,000 کا سوٹ لے کے دیں گے، اگر وہ آپ 2,500 کا لے دیں گے اور 1,500 کا کسی دوسرے کو لے دیں گے تو شاید آپ کے لیے وہ 2,500 والا سوٹ یا 6,000 کا سوٹ اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو جتنی وہ 1,500 روپے کا جو آپ سوٹ لے کے دیں گے اس بچے کے لیے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہوگا. اپنے آس پاس نظر رکھیں، جو بھی آپ کو نظر آتا ہے. آپ نہیں رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے نہیں کرنا چاہتے، آپ خود کریں، جتنی کر سکتے ہیں دوسروں کی مدد کریں. اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں اسی میں بلائی ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کے درد دل جو ہے نا. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کوئی اتنے زیادہ میرے پاس سورسز وسائل نہیں ہے کہ میں جو ہے یہ رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہا ہوں، مگر میں اپنی جتنی بساط ہے، حیثیت ہے، اس کے مطابق جو ہے نا اس کام میں جو ہے نا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ ہماری کوشش، ہمارا رب جو ہے نا وہ صرف ہماری کوشش دیکھتا ہے، وہ اس کی دولت نہیں دیکھتا ہماری کہ اس نے کتنی دولت اس نے لگائی ہے یا اس نے کم لگائی ہے یا زیادہ لگائی ہے. وہ ہماری ایفرٹ، ہماری نیت، ہمارے دلوں کے بیچ جان رہا ہوتا ہے کہ ہم کس کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. خدا را اس دور کے اندر اپنے سے جو کمزور طبقہ ہے اس کا دھیان رکھیں، اس کا خیال رکھیں، کبھی بھی جو کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، جتنی ہو سکتی ہے مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ. ایک اخلاقی طور پہ جو ہے وہ مالی طور سے بھی زیادہ معاونت جو ہے نا آپ کی، وہ آپ اخلاقی طور پہ مارلی کسی کو کہہ دیں کہ بھئی آپ کو جو مسائل ہیں مجھ سے شیئر کریں، شاید اس کے شیئر کرنے سے اس کا کتنا غم جو ہے نا وہ دور ہو جائے. بس یہ میرا یہی پیغام ہے کہ تمام دوست وہ جتنی ہو سکتی ہے رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے کوشش کریں کہ دوسروں کی مدد ہو سکے. اس کا صرف اتنا پرپز ہے کہ یہ کمبائن ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے گی، ادروائز اس کا کوئی ایسا پرپز نہیں ہے کہ کسی کوئی نمائش ہوگی یا جی صرف وہ آپ رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ہی بنیاد پر دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا، اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں، تو اس میں کافی ساری این جی اوز دیکھی ہیں، ادارے دیکھے ہیں جن کے ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے، کچھ اس میں صدر ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، مختلف عہدیدار ہوتے ہیں، ایک انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے، یا جیسے بھی ان کا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ٹوٹل اس کو وہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے. لیکن آپ کا جو ہے وہ جتنی بھی آپ کے رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو بھی ہم نے بورڈز دیکھے یا پھر دفتر وغیرہ دیکھے، اس میں صرف ایک زیر
زیر نگرانی آپ کا لکھا ہوا ہے اور کچھ ایک دو نمبر جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ نے وہ صدر اور چیئرمین اور دیگر جو عہدیدار ہیں ان کو شو نہیں کیا، یا پھر اگر آپ نے بنائی ہی نہیں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کی کیا اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ جو آپ نے صرف ایک زیر نگرانی رکھا؟ کیونکہ لازمی بات ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی ٹرسٹ ہے، اس کی نگرانی ہوگی تو وہ چلے گا، کسی کو تو اسے سامنے آنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے ہی ہیں یا پھر جو آپ کے باقی عہدیدار بھی کچھ ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ذمہ داریاں اس کی سر انجام دے رہے ہیں اور وہ ایک پوشیدہ ایک پیچھے رہ کے آپ کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، اس بارے میں کچھ ہمیں کلیئر کریے گا۔ جی شکریہ، بالکل آپ نے صحیح نوٹ کیا کہ ہماری جتنے بھی آپ رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے آپ نے دیکھے ہوں گے، پمفلٹ دیکھے ہوں گے، آپ نے سائن بورڈ دیکھے ہیں یا آپ نے پینافلیکسز دیکھے ہیں، تو اس پہ صرف زیر نگرانی میں میرا نام لکھا ہوا ہے، محمد حفیظ اللہ۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، رضائے مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی یا اس کا رضائے مصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن یا رضائے اس طرح کا نام بھی اس لیے نہیں رکھا کہ ویلفیئر ٹرسٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ ہی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے اوپر میرا بھی کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ چلو میں نے اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کیا یا بنایا، اور اس میں نگرانی میں نے زیر نگرانی صرف اس لیے لکھا کہ نہ بانی لکھا، نہ صدر لکھا، نہ چیئرمین لکھا، نہ ایم ڈی لکھا، نہ سی او لکھا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ سب کچھ نہ تو میرا ہے نہ کسی اور کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے دیے میں سے ہم نے دینا ہے یا ہم نے کوشش کرنی ہے یا ایک نیکی کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے۔ اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ ہم تو صرف نگرانی کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ کیجیے کہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، اس کو انتظامات اس کے جو ہے نا وہ چلتے ہیں، ہم صرف نگران ہیں، ہم نہ تو مالک ہیں اس کے نہ کوئی اور مالک ہے۔ دوسری رہی بات کمیٹی کی، کمیٹی میں ہم 4-5 لوگ ہیں، وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کسی بھی کام کو آرگنائز کرنا ہے، تو وہ ہم 4-5 دوست مل کر ہی اس کو جو ہے نا چلاتے ہیں، اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو بھی ہو وہ میں اکیلا نہیں کرتا، 4-5 لوگ مل کر کرتے ہیں۔ مگر ان سے بھی یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ کوئی بھی اس کا نامینیٹڈ یا اونر نہیں ہوگا، اونر اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ مالی معاونت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی مجھے دے گا بھی تو وہ ایسے ہی دے گا جیسے مجھے کسی کو فی سبیل اللہ دے دیا، اور میں بھی دیں گا تو فی سبیل اللہ دوں گا، جو میں نے خود بھی، حالانکہ یہ ٹینٹ سروسز کا سارا میں نے خود ارینج کیا ہے، سٹارٹ میں نے خود کیا ہے، مگر یہ بھی میں بھی اس کا اونر نہیں ہوں۔ جیسے کہ بتایا نا کہ اس کے جتنے بھی وہ اس کے کچھ چارجز 20% آتے ہیں، وہ جو بندہ مینٹیننس ہے اس کے اوپر میرے لیے وہ 1 روپیہ بھی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے قیمتی جو خیالات ان کا اظہار کیا، اور اپنا جو ایک خوبصورت میسیج ہے ایک آپ کا رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اپنی سروسز کے بارے میں بتایا۔ یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے جو کام ہے، خدمت انسانیت کے کام ہیں، وہ بلا شبہ اللہ پاک کو بھی بہت پسند ہیں، اور اللہ پاک کے نزدیک جو انسانوں کی خدمت ہے وہ عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہم سب کچھ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس قدر بھی ہو سکے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی خدمت کریں، اور جتنی بھی ان کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے میں جو بھی اپنا حصہ ڈال سکیں وہ ضرور ڈالیں۔ لاسٹ پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جیسے جتنے بھی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ ہم بھی ایسے کچھ جو کام ہے اپنی زندگی میں کرتے جائیں، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا و آخرت میں ہمارے لیے جو ہے وہ اجر اور نیکی کا جو وہ سبب بنے۔ تو ناظرین، جہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور بہت ہی جلد انشاءاللہ کسی اور اچھے سے پروگرام میں ملیں گے، اور یہاں پر میں بٹ صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ بٹ صاحب آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جو آپ سے باتیں ہوئیں بہت اچھا لگا، آپ کا جو جذبہ تھا اس کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے اور آپ کو اپنی قیمتی آراء کے ساتھ ساتھ اپنے تعاون بھی انشاءاللہ ضرور یقینی بنائیں گے۔ تو ناظرین ابھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے سیگمنٹ، نئے کسی مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔